Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers. Today is the 12th session of our Human Resource Development course, and as you know, we are talking about communication as a tool. We started off with the generalities of communication, and in the last two sessions we talked about a specific tool of communication called the transactional analysis. Today we will move into another specific tool of communication, but before we do that, let me pose a question to you. And the question is actually a scenario, a presupposed scenario, that you are walking in a garden, let's say, and you see one of your friends sitting on a bench with his head down, with his shoulders down and droopy, looking down on the earth, not interested in the environment, not looking at the children playing around him, not interested in the birds singing up in the trees, and he looks detached and away from the world. You approach him, you go to him, and you sit next to him, and you start talking to him. And he uses the words, and the language which he uses is very depressing. He says, I am depressed, I am dejected, I am hurt, I am unhappy. And that scene which you have seen and the communication or the conversation which you have had with him, based on that, what will you think about his mental state? What will you think about the state of his mind? Naturally, based on what you have seen and based on what you have heard, you will think and you will assume and you will come up with the judgment that this person, this friend of mine, is having a negative state of mind. And also suppose that you are walking in the same garden and you come across another of your friend who's sitting on a bench, but looks very much interested in the environment, is smiling at the people, is waving them, is smiling, giving smiles to the kids, and looks very energetic, sitting upright, in fact, is very relaxed, looking up on the sky, and you start talking with him, and during the conversation, you find out that he is very content, he is very happy, he is very energetic, and naturally, you will assume for that person that his state of mind is positive. So what we deduce from these two examples is that our language, maybe it is verbal language or maybe it is our non-verbal language, it reflects our state of mind. پہلی ایگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ صاحب جو بیٹھے ہیں ان کے کندھے بھی جھکے ہیں، ڈپریسڈ لگ رہے ہیں، زمین پہ ان کی نظریں گڑی ہیں، انوائرمنٹ پہ کوئی ان کا دھیان نہیں ہے، کسی چیز میں وہ انٹرسٹڈ نہیں. اور جب انہوں نے بات کی تو جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ بھی ڈپریسڈ، ڈیجیکٹڈ، انہیپی تھے. اور ان دو چیزوں سے، ان کی وربل اور نان وربل کمیونیکیشن سے آپ نے اندازہ لگایا کہ ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ ڈپریسڈ ہے، نیگیٹو ہے، اور ایسا ہی تھا. دوسرے کیس میں آپ نے دیکھا اسی جگہ پر، اسی سینیریو پہ، اسی بینچ پہ ایک اور صاحب بیٹھے ہیں جن کی باڈی لینگویج بالکل فرق ہے، روبسٹ ہے، بڑے انرجیٹک ہے، ایکٹیو ہے، اور جب آپ نے ان سے بات چیت کی تو جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، جو لینگویج انہوں نے یوز کی، انہوں نے بھی عکاسی کی ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ کی اور ان کی باڈی لینگویج کی. سو وی کین ڈیڈیوس دیٹ دی اسٹیٹ آف مائنڈ آف این انڈیویژل is in fact the three things: the body language, the language means verbal and non-verbal communication, and state of mind are highly interlinked or coordinate with each other, so that our language, which is either verbal or non-verbal communication, reflects our state of mind. جب ہم خوش ہوتے ہیں, when we are happy, when we feel good, then our body language is different, then our verbal language is different. And when we are depressed, sad, unhappy, then our body language and language is again different. So that means our state of mind, ہماری جو ذہنی حالت ہے, that is reflected proportionately by our language. And when I say language, it means both verbal and non-verbal language. So that coordination between our mind, between our language, is the field of neuro-linguistic programming. Brief میں ہم اسے NLP کہتے ہیں.
neuro-linguistic programming, where neuro means our mind, linguistic is a language, as I said, which could be verbal, which could be non-verbal, and programming indicates the coordination between them. اس طرح کی پروگرامنگ ہے کہ جیسی ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ نیورو کنڈیشن ہوتی ہے ویسی ہماری لنگوسٹکس ہو جاتی ہیں. اینڈ لنگوسٹکس یہاں پر مطلب صرف وربل لینگویج نہیں بلکہ باڈی لینگویج بھی. سو دی کوآرڈینیشن بٹوین باڈی اینڈ مائنڈ, coordination between our language and mind is the field of NLP or neuro-linguistic programming, which is another communication tool and which is based on our 5 senses through which we interpret this world. اور اس کی ہم تھوڑی ڈیٹیل میں اب جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ NLP سے ہم کس طرح کمیونیکیشن میں ہیلپ لے سکتے ہیں, کس طرح ہم کمیونیکیشن میں سے فائدے اٹھا سکتے ہیں. اب ہماری 5 سینسز ہیں جن سے ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. اینڈ وی آل نو دیٹ دوز 5 سینسز آر ویژن, ہیئرنگ, ٹچ, ٹیسٹ اینڈ اسمیل. تھوڑا ہم ٹیکنیکلی اگر بولنا چاہیں تو ویژن کو ہم ویژول کہتے ہیں, ہیئرنگ کو آڈیٹری کہتے ہیں, ٹچ کو کینیستھیٹک کہتے ہیں, ٹیسٹ کو گسٹیٹری کہتے ہیں, اسمیل کو آلفیکشن کہتے ہیں. اب یہ 5 سینسز ہیں, ان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چھٹا ٹول نہیں ہے جس سے ہم دنیا کو انٹرپریٹ کر سکیں یا سمجھ سکیں. اب دیکھیں, جب ہم کسی چیز پہ بھی غور کرتے ہیں تو یا تو ہم اسے دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا اسے محسوس کرتے ہیں یا چکھتے ہیں یا سونگھتے ہیں. اب ان 5 حواس یا ان 5 سینسز کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ٹول نہیں ہے جس سے ہم دنیا کو انٹرپریٹ کر سکیں. سو ود دا ہیلپ آف دیز 5 سینسز وی میک اے میننگ آؤٹ آف دس ورلڈ. اسی لیے ہمارے ہر ایک کے میننگ وچ وی کنسٹرکٹ آر ڈفرنٹ, اینڈ دیٹ وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ ان دا سیکشن آن پرسیپشن. پرسیپشن جو ہے وہ بھی ہماری انہی 5 سینسز پہ بیسڈ ہے. اسی لیے ہماری ہر ایک کی ایک ہی چیز کو دیکھنے کی پرسیپشن فرق ہوتی ہے, کیونکہ ہماری یہ 5 سینسز جو ہمیں دکھا رہی ہیں, سنا رہی ہیں, فیل کرا رہی ہیں, وہ کتنا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, فیل کر رہے ہیں, یہ اسٹینڈرڈائز نہیں. اگر ایک شخص ایک منظر دیکھ رہے ہیں, دوسرے صاحب بھی ساتھ کھڑے وہ منظر دیکھ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ایک صاحب دیکھ رہے ہوں زیادہ, ایک صاحب زیادہ آوازوں پہ دھیان دے رہے ہیں, اور دوسرے صاحب زیادہ انوائرمنٹ میں جو ہوا کا ٹیمپریچر ہے, جو بریز لگ رہی ہے ان کے چہرے پہ, ان چیزوں پہ ان کا دھیان. سو ہماری یہ 5 سینسز استعمال کرنے کی, یوز کرنے کی کیپیسٹی, کیپیبلٹی, پریفرنس فرق ہے. جیسے ہم نے ٹرانزیکشنل انالیسز میں دیکھا, کبھی ہم پیرنٹ موڈ میں ہوتے ہیں, کبھی چائلڈ میں ہوتے ہیں, کبھی ایڈلٹ میں ہوتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ان میں سے کوئی ایک موڈ ہم پریڈومیننٹلی بھی یوز کرتے ہیں, ہمارا پریفرڈ موڈ ہوتا ہے. تو یہ جو 5 سینسز جس کی ہم نے بات کی, یہ ایکچولی ہمارے ریپرزنٹیشنل سسٹمز ہیں جن کے تھرو ہم دنیا کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, انٹرپریٹ کرتے ہیں. اب فار ایگزامپل اس کو مزید کلیئر کرنے کے لیے آئی ول گیو یو اندر ایگزامپل. ان فیکٹ ول پوز یو اندر کوشچن آن یو. فار ایگزامپل آئی آسک یو, آپ نے جو لاسٹ ہالیڈیز کی تھیں یا جو لاسٹ آپ چھٹیوں پہ کہیں لاہور سے باہر یا شہر سے باہر گئے تھے, وہ منظر ذرا یاد کیجئے یا وہ دن ذرا یاد کیجئے. اب آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ڈو یو سی اے پکچر؟ ظاہر ہے پکچر بھی آپ دیکھیں گے, پکچر دیکھیں گے, اس میں آپ کو, اگر آپ سے ناردرن ایریاز میں گئے ہیں تو آپ کو پہاڑ دکھائی دیں گے, درخت ہوں گے, کھلے میدان ہوں گے, بارش ہوگی. اور صرف پکچر نظر نہیں آئے گی, ساتھ ساتھ میں آپ ذرا اور غور کریں گے تو آپ کو ایسوشیٹڈ کچھ آوازیں بھی یاد آئیں گی. برڈ چرپ کر رہے تھے, بادل گرج رہے تھے, بارش گر رہی تھی, اس کی آواز آئے گی, یا آپ کے ساتھ جو فرینڈس تھے, جو فیملی تھی, ان کی باتیں جن پہ آپ ہنسے یا جن کو آپ نے غور کیا, وہ آوازیں بھی آپ کو یاد آئیں گی. اور ذرا غور کریں گے تو آپ کو اپنی فیلنگز جو آپ کی تھیں اس وقت وہ بھی یاد آئیں گی. اب فیلنگز یاد آنے کا مقصد یہ ہے کہ فرض کریں آپ نے ایک بہت ٹائٹ سی جین پہنی ہوئی تھی, تو آپ کو شاید وہ فیلنگ یاد آ جائے کہ یس آئی واز ویئرنگ اے ویری ٹائٹ جین اور اے ویری کمفرٹیبل ڈریس, اور ہوا بہت ٹھنڈی تھی اور میرے ہاتھوں پہ لگ رہی تھی اور میرے بال اڑ رہے تھے, یا میرے ارد گرد ہیومیڈیٹی تھی, مجھے ٹھنڈ کا احساس ہو رہا تھا. یہ چیز بھی آپ کو یاد آنی شروع ہو جائے گی. کچھ اور غور کریں تو شاید اس ٹرپ میں جو آپ نے کھایا, جو آپ نے اچھے ٹیسٹ کیے, وہ بھی آپ کو یاد آ جائیں, اور جو ایسوشیٹڈ اسمیلز تھیں
وہ بھی آپ کے ذہن میں آ جائیں. سو اٹ مینس آل دی ڈیٹا وچ وی ریسیو ٹو آر مائنڈ تھرو دیز 5 senses از اگین دیر. اب اس میں سے کتنا ڈیٹا ہمیں ویژن کا یاد رہتا ہے, کتنا ہیئرنگ کا یاد رہتا ہے, کتنا ٹچ کا یاد رہتا ہے, کتنا اسمیل اور ٹیسٹ کا یاد رہتا ہے, یہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرے گا کہ ہم ان 5 سسٹمز میں سے کس سسٹم کو پریفرنس دیتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر ہم ویژول ہیں, وچ مینس اگر ہمارا زیادہ فوکس دیکھنے میں ہے آؤٹ آف دیز 5 senses, تو ہمیں زیادہ تر سین یاد رہیں گے. ہم آوازوں پہ, ٹیمپریچر پہ, فیلنگس پہ شاید اتنا دھیان نہیں ہمارا ہوگا, ہمیں چیزیں پکچر فارم میں زیادہ یاد رہیں گی. اگر ہم زیادہ اپنی ہیئرنگ کو استعمال کرتے ہیں, استعمال کا مطلب یہاں یہ استعمال تو ہم 5 چیزیں کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارا نیچرلی پریفرڈ ریپرزنٹیشنل سسٹم ہے, اگر وہ ہیئرنگ ہے تو پھر ہمیں ساؤنڈ زیادہ یاد رہیں گی, اور اگر وہ ٹچ ہے یا کائنستھیٹک ہے تو پھر ہمیں فیلنگس, پریشر, ٹچ, یہ چیزیں زیادہ یاد رہیں. اب اس سے ایک امپورٹنٹ ٹول بنتا ہے کمیونیکیشن کا, جس کو ہم نے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ یا NLP کے نام سے آپ کے سامنے پیش کیا. اب اس میں فار ایگزامپل ہم وہی ایگزامپل لیتے ہیں کہ ہم یاد کر رہے ہیں ہماری لاسٹ ہالیڈیز کیا تھیں, تو جو ہمارے سامنے ایک پکچر آ گئی, پکچر تو ہر ایک کے سامنے آئے گی. موسٹ آف اس آر ویژول پیپل, جو ویژول پریفرڈ نہیں ہیں ان کے سامنے بھی پکچر آئے گی. اب اپنی پریکٹس کے لیے ذرا اپنی فوکس یا اپنا کانسنٹریشن ڈیولپ کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کی کون سی موڈیلٹی کہتے ہیں ہم ریپرزنٹیشنل, 5 ریپرزنٹیشنل سسٹم کو ہم موڈیلٹیز کہتے ہیں, ویژول موڈیلٹی, ہیئرنگ موڈیلٹی, ٹچ موڈیلٹی. تو اب یہ دیکھنے کے لیے کہ ہماری ویژول موڈیلٹی کتنی اسٹرانگ ہے, آپ یہ نوٹ کیجئے کہ جو سین, جو فریم آپ کے سامنے آ رہا ہے یا آیا ہے, کیا وہ اسٹل ہے یا وہ موونگ ہے. کئی دفعہ وہ اسٹل ہوگا, کئی دفعہ موونگ ہوگا. اگر موونگ ہے تو اس میں آپ موومنٹ کو فالو کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. اس پرٹیکولر سین کے اندر کلر ہیں یا نہیں ہے, یا یہ بلیک اینڈ وائٹ نظر آ رہا ہے, اس کی برائٹنس کتنی ہے. جسٹ لائک یو واچ آن اے ٹی وی اسکرین اینڈ یو ایڈجسٹ اٹ. آپ اپنے ذہن میں اس سین کو ذرا اجاگر کیجئے, اس کی برائٹنس کو دیکھیں کتنی ہے. کیا آپ اس برائٹنس کو تیز کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کلرز کو شارپ کر سکتے ہیں؟ فوکس کہاں پہ ہے, رائٹ پہ ہے, لیفٹ پہ ہے, سینٹر میں ہے؟ کیا وہ جو آپ کو سین نظر آ رہا ہے وہ ایک چھوٹی پکچر ہے, یا اٹس اے ماڈریٹ میڈیم پکچر, یا اٹس اے ہیوج پکچر؟ آپ اس سین کو اپنے قریب محسوس کرتے ہیں پراکسیمٹی میں یا نہیں؟ جو موومنٹس ہو رہی ہیں اس سین میں وہ تیز ہیں, میڈیم ہیں یا سلو ہیں؟ کیا آپ بھی اس پکچر میں موجود ہیں, یا یو آر سیئنگ دی ہول پکچر فرام اے ڈسٹینس؟ از دیٹ فریم اور از دیٹ سین اے 3-dimensional اور اے 2-dimensional one? Is there any particular color which catches your attention or your eye? So یہ ساری چیزیں ایک چیک لسٹ ہے جو آپ کو ویژولی زیادہ شارپ بنا سکتی ہے, اور این ممکن ہے کہ آپ آلریڈی ویژولی بہت شارپ ہوں اور آپ کا ریپرزنٹیشنل سسٹم پریفرڈ ویژول ہی ہو, لیکن اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کی اپنی پریفرنس کیا ہے, یو ہیو ٹو سٹ اینڈ تھنک اباؤٹ دس. سملرلی اسی ایگزامپل کو ذہن میں رکھتے ہوئے وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ ہماری اور بھی 4 سسٹم ہیں. اب اس میں سے جو انفیکٹ جو ہم دنیا کو زیادہ تر ڈیفائن کرتے ہیں وہ 3 سینسز پہ ڈیفائن کرتے ہیں, ویژن پہ, دیکھنے پہ, سننے پہ, سماعت پہ, آڈیٹری, اور ٹچ کرنے پہ, کائنستھیٹک. ٹیسٹ اور اسمیل یوز ہم کرتے ہیں لیکن ان کی اپلیکیشن اسپیسیفک ہے. اسپیسیفک اس لیے کہ ٹیسٹ اور اسمیل یوزلی ہماری تب ایکٹیویٹ ہوتی ہیں یا ہم تب یاد رکھتے ہیں when we are indulged in eating. تو کھانے کے دوران ہمیں ٹیسٹ بھی آ رہا ہوتا ہے, ہمیں کھانے کی خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے. سو جنرلی وین وی آر ٹاکنگ ٹو سم ون اور وین وی آر ڈرائیونگ, اور جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں کسی سے بات کر رہے ہیں یا ہم واک کر رہے ہیں, اس وقت ہمارا ٹیسٹ اور اسمیل اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا, لیکن ہماری سماعت, ہماری بصارت, ہماری ویژن, ہماری ٹچ, ٹیکٹائل جو سینسیشنز ہیں یہ ایکٹیو رہتی ہیں. سو اسی ایگزامپل پہ فوکس کرتے ہوئے جیسا ہم نے ویژول پہ کانسنٹریٹ کیا, لیٹس سی کہ ہم آڈیٹری کن چیزوں پہ کانسنٹریٹ کر سکتے ہیں کسی ایک میموری میں یا کسی ایک پرٹیکولر سین. اب آپ نے پکچر کو دیکھا مختلف طریقوں سے, اس کی برائٹنس کتنی تھی, کلر کیسے تھے, فریم کتنا بڑا تھا, موومنٹ تھی یا نہیں تھی. اب اسی طرح آپ سوچئے کہ
آڈیٹری یا جو سماعت والی چیزیں ہیں اس میں کوئی آواز کیا آپ کو آتی ہے بیک گراؤنڈ؟ when you think about those holidays or when you think about that frame which is now in front of you, do you hear any sounds? اگر یہ sounds ہیں, آوازیں ہیں, تو یہ کن کی؟ آپ کی اپنی یا یہ دوسروں کی؟ What is the content of these sounds? What are you saying? Or what is somebody else saying in these sounds to you? How it is said? Volume کتنی؟ کیا یہ whispering tone میں ہے یا یہ آرڈنری ٹون میں ہے؟ اور از somebody or yourself shouting? ٹون کیسی ہے؟ ٹونیلٹی کیسی ہے؟ ٹیمپو کیسا ہے؟ کیا بہت تیزی سے بات چیت ہو رہی ہے؟ یہ ساؤنڈز آ رہی ہیں بہت تیز ٹیمپو میں ہیں یا سلو ٹیمپو میں ہیں؟ کیا یہ ریگولرلی آ رہی ہیں یا کبھی دب جاتی ہیں، کبھی آ جاتی ہیں، irregular ہیں؟ کیا ان میں اتار چڑھاؤ یا انفلیکشنز آپ سن سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں؟ کین یو ہیئر certain words؟ کیا آپ کچھ خاص الفاظ یا کچھ الفاظ سن سکتے ہیں؟ اور اگر سن سکتے ہیں تو وہ لفظ کیا ہیں؟ وہ کیا خوشی کے لفظ ہیں؟ کیا وہ نیوٹرل لفظ ہیں؟ کیا وہ کوئی ایموشن کو ایگزیبٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اس ساؤنڈ کی ڈیوریشن کتنی رہتی ہے؟ ڈز اٹ اسٹے تھرو آؤٹ اور ڈز اٹ فیڈ آف؟ سو اس طرح کے سوالات ہم اپنے آپ سے کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ آڈیٹری یا ساؤنڈ سے کنیکٹڈ یا سماعت سے کنیکٹڈ چیزیں بھی یاد آنی شروع ہو جائیں۔ اب اگر میں نے شروع اس لیے ویژن سے کیا بیکاز موسٹ آف اس آر ویژول، وی فیل کمفرٹیبل ان ریکلیکٹنگ میموریز ان ٹرمز آف پکچرس، بٹ وی آلسو یوز ادر سینسز۔ اب ویژول 80% آف پیپل آر ویژول۔ جب وہ اپنی ان 5 سینسز کو یوز کرتے ہیں تو ان میں سے سب سے زیادہ وہ ویژن کو یوز کرتے ہیں۔ جب وہ کوئی چیز ریکلیکٹ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو ان کے سامنے تصویریں آ جاتی ہیں۔ 80% لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہ اور کچھ سنائی نہیں دیتا۔ زیادہ پریفرڈ سسٹم، ریپرزینٹیشنل سسٹم یا پریفرڈ ریکلیکشن سسٹم ہمارا ویژول ہے۔ تو اس لیے میں نے پہلے سب سے ویژول کی ایگزامپل دی۔ اس کے بعد جس پہ ہم غور کرتے ہیں یا جو ہماری میموری میں رہ جاتی ہیں وہ ساؤنڈز ہیں، اور اس کے بعد پھر ٹچ کی سینسیشنز ہیں، اور جیسا میں نے کہا ٹیسٹ اور اسمیل اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے ہماری ڈے ٹو ڈے کے ٹرانزیکشنز میں یا ڈے ٹو ڈے میموریز میں۔ اب دوسری چیز اس لیے میں نے آپ کو یاد کرائی آڈیٹری، کہ آپ کو ساؤنڈز اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ تھیں وہ یاد آئیں اور کتنی یاد آئیں۔ تیسری چیز اگر آپ اور غور کریں، کیونکہ یہ ذرا کم لوگوں کو یاد رہتی ہیں، کائنیستھیٹک یا ٹچ کی یا ٹیکٹائل فیلنگ جو ہیں، یہ یوزلی ہم اسکپ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا انٹرسٹ، ہمارا دھیان زیادہ دیکھنے میں یا سننے میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں وہی سین جو آپ کے سامنے چل رہا ہے جس میں اب کچھ آوازیں بھی ایڈ ہو چکی ہیں، ناؤ کین یو فیل دی ٹیمپریچر؟ کین یو ریکال اور کین یو فیل ہاؤ دا ٹیمپریچر واز دیئر ان دیٹ پلیس جو آپ کے سامنے ہے اس وقت؟ کین یو فیل دی ٹیکسچر آف یور کلوتھس؟ کیا آپ نے جو کپڑے پہن رکھے تھے کیا وہ سافٹ تھے، کھردرے تھے، نرم تھے؟ کیا آپ کو اپنی پیروں کے نیچے زمین وائبریٹ کر رہی ہے آپ کے چلنے سے یا اسٹل ہے؟ کیا آپ پہ کوئی پریشر فیل ہو رہا ہے؟ آپ کو اپنے کندھوں پہ کسی ڈریس کا پریشر یا آپ کو ہوا چلتی ہوئی اپنے چہرے پہ لگتی ہوئی فیل ہو رہی ہے؟ اور اگر ہو رہی ہے تو اس ہوا کا ٹیمپریچر کیسا ہے؟ وہ گرم ہے، ٹھنڈی ہے؟ کیا جنرلی آپ ٹینس ہیں یا آپ کی باڈی ریلیکسڈ ہے؟ آپ سانس لے رہے ہیں، بریدنگ، کیا وہ سلو ہے، ریدمک ہے، یا آپ تیز چلنے کے بعد جیسے سانس تیز لیا جاتا ہے ویسی ہے؟ آپ کی جو ارد گرد چیزیں ہیں وہ آپ ان کا ٹیکسچر محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت سافٹ سی گراؤنڈ ہے، اس پہ میں پیر نہیں رکھوں، یا یہ گیلی گراؤنڈ ہے، یہ ڈرائی گراؤنڈ ہے۔ یہ چیزیں ہماری کائنیستھیٹک سینس یا ہماری ٹچ کی سینس سے ہمیں یاد ہیں، ہمارے برین میں موجود ہیں، اور یہ بھی ہمارا ایک ریپرزینٹیشنل سسٹم۔ سو وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ 3 ریپرزینٹیشنل سسٹمس، ویسے تو 5 ہوتے ہیں لیکن ہم نے زیادہ فوکس کیا ویژن پہ، آڈیٹری پہ اور کینیستھیٹک۔ اب ایوری ون آف اس ہیز دیز 5 systems at hand. We interpret the world through these systems. We remember the world through these systems. We imagine the world through these systems. اگر ہم نے فیوچر میں کوئی چیز امیجن بھی کرنی ہے، اگین ہمارے سامنے یا تو تصویر آئے گی، آوازیں آئیں گی، کانسٹیٹک یا ٹچ کی فیلنگ ہوں گی، اور جیسے اگر آپ امیجن کر رہے ہیں کل یا پرسوں میں بیٹھا ہوں کہ ایک جگہ آئی ایم ہیونگ اے گڈ فوڈ، تو اب آپ کی شاید اسمیل اور ٹیسٹ کی ریپرزنٹیشن بھی اس میں ایڈ ہو جائے گی۔ انوائرمنٹ بھی آپ جو فیل کر رہے ہیں وہ ٹچ کی وجہ سے فیل کر رہے ہیں۔ جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں وہ جو فیلنگ آپ کو ہو رہی ہے بیٹھنے سے، وہ کمفرٹیبل ہے نہیں ہے، وہ ٹچ کی سینس دے رہی ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ریسٹورینٹ میں
جو امیجن کر رہے ہیں مختلف لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, وہ آپ کی ویژول سینس آپ کو ہیلپ کر رہی ہے, آوازیں آپ کی آڈیٹری سینس آپ کو ہیلپ کر رہی ہے. اب اس کا ہمیں کمیونیکیشن میں کیا فائدہ ہے؟ ہاؤ ڈو وی یوز دس ڈسکشن وچ وی ہیڈ ہیلڈ سو فار ان کمیونیکیشن؟ کمیونیکیشن میں اس کا فائدہ یہ ہے that since people use one or two of their representational systems more than the others, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ویژول یا آڈیٹری یا کائنیسthetic preference رکھتے ہیں. And if we are sharp in observation, body language as well as language, then we can pick whether this person is a visual or a kinesthetic or an auditory. سب سے پہلے تو ہمیں یہ جو میں نے اگزامپل آپ کو یہ ساری دی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے اوپر یہ اپلائی کریں کہ ہم کس سسٹم کو, کس موڈیلٹی کو پریفر کرتے ہیں. کیا ہم ویژول ہیں, کائنیسthetic ہیں, آڈیٹری ہیں؟ جب ہمیں اپنا پتہ چل جائے گا تو پھر ہم دوسروں پہ غور کریں, بیکاز اٹ ول ہیلپ اس ان گیٹنگ کلوز ٹو دیم. کیونکہ یہ جو ہم کمیونیکیشن اب ہم ٹولز یوز کر رہے ہیں یہ جنرل کمیونیکیشن کے ٹولز سے فرق ہے. جنرل میں ہم بات کر چکے ہیں کہ جنرلی ہم سب کو مائنڈفل لسنر ہونا چاہیے, جنرلی ہم سب کو آبزروینٹ ہونا چاہیے, جنرلی ہم سب کو لینگویج کیئرفلی بولنی چاہیے, جنرلی ہم سب کو توجہ دینی ہے, فوکس, اٹینشن. پھر ہم نے ٹرانزیکشنل انالیسس میں پیرنٹ, ایڈلٹ اور چائلڈ کیوز کی بات کی. فزیکلی کس طرح ڈیٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں, وربلی کیسے ڈیٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں. اب ہم یہاں اگین وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیٹیکٹ دی ویژول, کائنیسthetic اور آڈیٹری کیوز تھرو لینگویج which means both verbal and non-verbal language. تو اس میں ہم کچھ دیکھتے ہیں پیس آف لینگویج جس سے پتہ چل سکتا ہے ہمیں اس چیز کا کہ کون پرسنالٹیز جو ہیں وہ آڈیٹری ہیں اور کون سی پرسنالٹیز مور لائک ویژول. اب جو ویژول لوگ ہیں کیونکہ ان کا فریم آف ریفرنس آنکھ سے ہے, ویژن سے ہے, اور ان کو چیزیں تصویروں کی فارم میں یاد رہتی ہیں, اس لیے جب وہ بات کرتے ہیں چاہے وہ انگلش لینگویج میں بات کریں چاہے وہ اردو میں کریں, اور موسٹلی کیونکہ اسٹڈیز انگلش لینگویج میں ہیں اس لیے ہمارے پاس انگلش لینگویج کی ہی ایگزامپلز ہوتی ہیں, لیکن ان کو ہم اپنی ملک کی اردو لینگویج پہ بھی اپلائی کرتے ہیں. سو موسٹلی دیز پیپل ہو آر یوزنگ اور ہو آر پریفرنگ دی ویژول موڈیلٹی ول اسپیک, when they speak they will use phrases like that really brightens my day. اب brightens کا تعلق دیکھنے سے ہے, اور that puts things in better perspective. Again, putting things in better perspective is visual. Or let's look at the big picture. Again, یہاں پر لفظ look, big picture دونوں visual ہیں. اور the problem keeps staring at me. یہاں پر بھی staring کا word جو ہے that is an indicative of a preference which is visual. Or do you see the point? یہاں پر بھی دیکھنے پہ, سینگ پہ ایمفیسس ہے. کین یو شیڈ سم لائٹ آن اٹ؟ شیڈنگ لائٹ اگین اے ویژول ایکشن. آئی کین شو یو دا وے آؤٹ آف دس پرابلم. اب یہ مختلف باتیں ہیں, ان کا کوئی ایک فوکس نہیں ہے, یہ کسی سے بھی آپ نے بات کی ہوگی یا سنی ہوگی, بٹ دا ورڈس اینڈ دا فریزز وچ یو اور وی وین وی یوز وی sort of give an indication about our preferences. جیسے اردو میں کوئی یہ کہے کہ آپ مجھے راستہ دکھائیے, کسی پرابلم میں, اور آپ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کائنڈلی مجھے گائیڈ کریں, مجھے راستہ دکھائیں. اردو میں یا ہم یہ کہتے ہیں اس چیز پہ روشنی ڈالیے. اب روشنی ڈالنا پیورلی ایک ویژول فریز ہے, یا ہم کیونکہ ہماری اردو لینگویج میں آبویسلی انگلش سے فرق ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ دیٹ ریئلی برائٹنس مائی ڈے, تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے میرے دن کو روشن کر دیا, ہم یہی کہیں گے کہ اس بات نے مجھے خوش کر دیا. لیکن اردو میں بھی بہت سی انڈیکیشنز ایسی ہوں گی جہاں پر لفظ روشنی, دیکھنا, راہبر, یہ جہاں بھی راستہ دکھانے والا, یہ ساری جو فریزز یوز کرتے ہیں حضرات زیادہ اپنی لینگویج میں, دے آر پروبیبلی مور ویژول دین کائنیسtheticس اور آڈیٹری. سو ایک تو اپنے آپ پہ غور کیجیے جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, جب آپ بات چیت کرتے ہیں, فارملی اینڈ انفارملی بوتھ. واٹ ڈو یو یوز مور, اسپیشلی انفارملی, کیونکہ فارملی میں چیزیں آپ نے پریپیئر کی ہوتی ہیں, لکھا ہوتا ہے, آپ کے ذہن میں پوائنٹس ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کی لینگویج تو اپنی ہوتی. ایون جب آپ لکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کا وربل ایکسپریشن ہے, اس میں بھی جو آپ
phrases یا words یوز کرتے ہیں, کیا وہ زیادہ ان کا تعلق ویژن سے ہے, دیکھنے سے ہے, لائٹ سے ہے, پکچر سے ہے, تصویر سے ہے, جیسے ہم اردو میں منظر کشی لفظ یوز کرتے ہیں. منظر کشی از پیورلی اے ویژول ٹرم. سو ایک تو اس پہ ایک غور کیجئے کہ واٹ از یور اون پریفرڈ موڈیلٹی اینڈ دین اسٹارٹ فوکسنگ آن ادرس پریفرڈ موڈیلٹیز. اسی طرح ہمارے پاس آڈیٹری موڈیلٹی کے کچھ ایگزامپلس موجود ہیں. جس طرح اگر آپ کی پریفرڈ ریپرزنٹیشنل سسٹم سماعت ہے, سننا ہے, تو پھر آپ کے جو فریزز ہیں, آپ کی جو لینگویج ہے, وہ کچھ اس طرح کی اس میں جملے یا الفاظ آئیں گے دیٹ ہی از کانسٹنٹلی گیونگ می اسٹیٹک اباؤٹ دس. اسٹیٹک از اے پیورلی آڈیٹری ٹرم. اور دا پرابلم از اسکریمنگ ایٹ می. اسکریمنگ کا تعلق ڈائریکٹلی کان سے. اور اگر آپ نے کسی سے یہ کہنا ہے کہ یس میں آپ کو سن رہا ہوں یا سمجھ رہا ہوں, آئی ہیئر یو لاؤڈ اینڈ کلیئر. ہیئر دا ورڈ لاؤڈ indicates your preference, which means you are auditory. Similarly, you can say, it brought everything we are doing to a screeching halt. Screeching is again a phrase or word related with sound. Or you can say, that sounds great, or that rings a bell. یہ آپ نے بہت سی phrases سنی ہوں گی, پڑھی ہوں گی. یہ ساری کی ساری auditory phrases ہیں. اسی طرح ہمارے local language میں, اردو میں بھی ہم بہت سے لفظ ہیں, بہت سی phrases ایسی ہیں جو ہمیں بتا سکتی ہیں کہ ہم آڈیٹری یا سماعت کی ریپرزنٹیشنل سسٹم کو یوز کر رہے ہیں. اس میں کچھ ایگزامپلس ہیں, جیسے اس میں سننے سے ریلیٹڈ, سماعت سے ریلیٹڈ ورڈ جو ہیں وہ زیادہ پرومیننٹ ہوں گے بنسبت کسی اور ورڈ کی. اسی طرح اگر کوئی صاحب کانستھیٹک ہے, ٹچ کی سینس ان کی پریفرڈ سینس ہے آف میکنگ سینس آؤٹ آف دس ورلڈ, تو پھر آپ اس طرح کے فریزز سنیں گے جس میں ویٹ اور پریشر کا ذکر ہوگا. کیونکہ جب ہم ٹچ کی بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ, ویٹ بھی ہم فیل کرتے ہیں ٹچ سے, اور پریشر بھی ہم فیل کرتے ہیں ٹچ سے. اس لیے اگر کوئی صاحب زیادہ اس طرح بولتے ہیں کہ دا پریشر از آن می, اور دا پریشر از آف می, اور دس تھنگ از ویئنگ ہیویلی آن می, اور دس ایشو از ویئنگ ہیویلی آن می, اردو میں سے کہتے ہیں کہ میرے سینے پہ بوجھ ہے. یہ ایک کائنستھیٹک یا ٹچ کی سینس کو استعمال کرنے کی ایک ایکسپریشن ہے. یا آئی فیل لائک آئی ایم کیرنگ دس ہول تھنگ آن مائی بیک, یا میری کمر پہ بہت بوجھ ہے, یا میرے سر پہ بہت بوجھ ہے, اور آئی ایم ایبسولوٹلی امرسڈ ان دا پروجیکٹ. امرسڈ یعنی میں بالکل ڈوب چکا ہوں اس پروجیکٹ میں. امرس ہونا بھی ایک سننے سے یا دیکھنے سے تعلق نہیں ہے اس کا, بلکہ محسوس کرنے سے تعلق ہے. کیونکہ جب ہم پانی میں یا کسی چیز میں امرس ہوتے ہیں تو ہم اسے فیل کرتے ہیں. اور آئی کانٹ ہینڈل دس اسٹف, ہینڈلنگ کا تعلق بھی ہاتھوں سے ہے اور فزیکل ٹچ سے ہے. اور آئی کانٹ گرپ دس پرابلم, میری گرفت میں یہ پرابلم نہیں آ رہی. اردو میں اس کو اس طرح بولا جا سکتا ہے. سو دس preference آف لینگویج ٹیلز us whether we are visual or kinesthetic or auditory. یہ تو اس کا وربل پارٹ ہے کہ آپ لوگوں سے گفتگو کر کے, لوگوں سے بات چیت کر کے ایک اندازہ قائم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جیسے ہم نے ٹرانزیکشنل انالیسز میں دیکھا تھا کہ کچھ کیوز جو ہمیں پیرنٹ, ایڈلٹ, چائلڈ موڈ کے بارے میں ملے وہ تو تھرو لینگویج مل گئے, اور کچھ کیوز ہمیں تھرو باڈی لینگویج ملے, کچھ کیوز ہمیں نان وربل کیوز ملے. یہاں پر بھی ویژول حضرات ہمیں نان وربل کیوز دیں گے if we are careful, if we have good sense of observation and we are talking to someone, either our friend or our family member or anyone, and we notice that this person when he talks, and especially when he tries to remember something, جب وہ کوئی چیز پاسٹ کی بات کرتے ہیں یا کوئی چیز یاد کرتے ہیں, then he looks up and then he thinks. تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ we are probably dealing with a visual, because visuals کے ذہن میں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, پکچر آئے گی. جو ذہن میں ہمارے پکچر آتی ہے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب کانشیسلی ویل ٹرائی ٹو لک ایٹ اٹ, تو ویل obviously لک اپ اینڈ آن دا لیفٹ. اگر ہم رائٹ ہینڈیڈ, اگر ہم لیفٹ ہینڈیڈ ہیں تو پھر وی ول لک اپ اینڈ ٹو دا رائٹ. لیکن موسٹلی لوگ رائٹ ہینڈیڈ ہوتے ہیں, تو ہمارا برین کا سسٹم ایسا ہے, اس کی بایولوجیکل ریزنس ہیں کہ جب ہم right handed person will try to recollect something and he is trying to see that scene, he will look up and on to the left. So یہ تو ایک انڈیکیشن ہمیں یہاں سے ملتی. اگر اسی طرح ہم کسی کانستھیٹک صاحب سے بات کر رہے ہیں یا آڈیٹری سے بات کر رہے ہیں تو وہ ہمیں اپنی
پریفرڈ سینس جو وہ یوز کر رہے ہیں اس کے کچھ باڈی لینگویج کے ذریعے کچھ نہ کچھ ہنٹ دیں گے. جیسے اگر ہم کسی آڈیٹری صاحب سے شخصیت سے گفتگو کر رہے ہیں تو آڈیٹری کا فوکس کیونکہ زیادہ سماعت ہے, آوازیں ہیں, اس لیے وہ جب کوئی پاسٹ کی بات کریں گے یا کوئی چیز ریکلیکٹ کریں گے یا ریممبر کریں گے تو وہ آوازوں پہ دھیان دیں گے تو نیچرلی ان کا سر تھوڑا سا ٹلٹ کر جائے گا, بیکاز دے آر ٹرائنگ ٹو میک دیئر ایئر more accessible. They are trying to make those sounds more accessible to their ear, and subconsciously their head will tilt. So that gives us a clue that the person is trying to listen to something, and listen to something which is in the past, which he is trying to concentrate, about which he is thinking now. اسی طرح جو kinesthetic حضرات ہیں جن کی sense of touch is more predominant in their representational system, وہ جب کوئی چیز یاد کریں گے تو وہ اوپر نہیں دیکھیں گے, وہ آنکھوں کی موومنٹ اتنی نہیں کریں گے, وہ ہیڈ بھی ٹلٹ نہیں کریں گے. دے ول گرپ either their hand or their grip the chair on which they are sitting, or they put their hand forward. وہ کوئی چیز کو گرپ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ کلوز بھی امپورٹنٹ ہیں, بیکاز یہ بھی ہمیں کسی دوسرے کے پریفرڈ اسٹائل آف کمیونیکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ جب ہم پیرنٹ موڈ میں کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ اس طرح سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش ہم نے کی تھی کہ ہماری کمیونیکیشن ہوتی رہے, یا تو ہم چائلڈ موڈ سے بات کریں یا پیرنٹ ٹو پیرنٹ کریں یا ایڈلٹ پیرنٹ کریں. لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم اس وقت ایک پیرنٹ سے یا ایک ایڈلٹ سے یا ایک چائلڈ سے ڈیل کر رہے ہیں. اسی طرح اگر ہمیں یہ بھی پتا چل جائے کہ جس پیرنٹ, ایڈلٹ یا چائلڈ سے ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ ویژول ہے یا کائنیستھیٹک ہے یا آڈیٹری ہے, تو ہماری یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ڈائمینشن کمیونیکیشن کی ایڈ ہو جاتی ہے. اگر ہم 2 ڈائمینشن سے پہلے کمیونیکیشن کر رہے تھے تو اب ہماری کمیونیکیشن 3 ڈائمینشنل ہو گئی, تو اس میں ایک اور سطح, ایک اور پہلو ایڈ ہو گیا. سو ہماری کمیونیکیشن زیادہ افیکٹو ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ گئے. اسی طرح جب ہم اپنے دوستوں سے, اپنی فیملی کے بارے میں سوچتے ہیں, غور کرتے ہیں, تو ہم سوچتے ہیں فار ایگزامپل وی آر تھنکنگ اباؤٹ ون آف آور بیسٹ فرینڈ اینڈ وی آر تھنکنگ اباؤٹ ہز ہابیز, اینڈ وی ریئلائز دیٹ موسٹ آف ہز ہابیز آر, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی 2 میجر ہابیز, ایک اسپورٹس اور ایک موویز دیکھنا یا بکس پڑھنا. چلیں موویز اور اسپورٹس تک رہتے ہیں. اب موویز اور اسپورٹس دونوں پرائمریلی ویژول ایکٹیویٹیز, پہلے ہم انہیں دیکھتے ہیں بعد میں سنتے ہیں. سو اگر ہم کسی ایسے صاحب کے بارے میں سوچ رہے ہیں جن کی یہ 2 ہابیز ہیں, تو پروبیبلی وہ صاحب ویژول ہیں, کیونکہ ان کی نظر یا ان کی ویژول موڈیلٹی سب سے ایکٹیو ہے. سو نیچرلی ان کی نظر دنیا میں ان چیزوں پہ پڑے گی جو نظر آتی ہیں, اور اسپورٹس, موویز, کنسرٹس, دیکھنے کی چیزیں یہی ہیں یا کامن جو لوگ دیکھتے ہیں. اور اگر کچھ آپ میوزک میں انٹرسٹڈ ہیں بجائے موویز کے, زیادہ وہ کہتے ہیں جی میرا انٹرسٹ میوزک میں ہے, تو پھر وہ ویژول سے زیادہ آڈیٹری ہیں, کیونکہ میوزک سننے کی چیز, میوزک سننے کی چیز ہے, فلم دیکھنے کی چیز, ٹی وی دیکھنے کی. ٹھیک ہے, فلم دیکھتے ہوئے ہم سنتے بھی ہیں, ٹی وی دیکھتے ہوئے ہم سنتے بھی ہیں, لیکن میوزک میں تو ہم پریڈومیننٹلی سنتے ہیں. اور اگر کوئی صاحب زیادہ ان کا شوق پینٹنگ ہے یا پڑھنا لکھنا ہے, جس میں کتاب پکڑنی ہے, گرپ کرنی ہے, کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے کام کرنا ہے, نیٹ سرفنگ ہے, تو پھر وہ شاید کائنیستھیٹک ٹچ ان کی پریفرڈ سینسز. سو ہم نے دیکھا کہ گفتگو سے, باڈی لینگویج سے, ہابیز سے, عادات سے ایک ریفلیکشن ہم دنیا کو دے دیتے ہیں اپنے ریپرزنٹیشنل سسٹم کے بارے میں, کہ ہم ویژول ہیں, کائنیستھیٹک ہیں یا آڈیٹری ہیں. کچھ لوگ ہیں جو زیادہ گسٹیٹری یا olfactory ہیں, لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کی, یہ یوزلی کنفائنڈ رہتی ہے ہماری گیسٹیشن اور olfaction, یعنی اسمیل اور ٹیسٹ, یا تو کھانے پینے سے, یا کوئی ایسی اسپیسیفک جگہ جہاں پر اسمیلز امپورٹنٹ ہے, جیسے لیبارٹری. ہم کسی لیبارٹری میں جائیں گے تو یس ہمیں وہ اسمیلز یاد رہیں گے, یا ہم کسی سرجیکل تھیٹر میں جائیں گے تو ہمیں وہ اسٹرانگ اینٹی سیپٹک کی جو اسمیلز ہیں وہ یاد رہیں گی. یا اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو پھر ہمیں ایک خاص اسمیل ہمارے انوائرمنٹ میں, اسپتالوں میں جو ہوتی ہے وہ ہمیں یاد رہے گی. بٹ جنرلی پیپل پے مور اٹینشن ٹو دی فرسٹ 3 سینسز رادر دین دیز. اب ہمیں ایک اور ڈائمینشن, ایک اور پہلو کھل گیا دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا. لیکن اب اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ فلاں صاحب آڈیٹری یا فلاں صاحب ویژول یا فلاں صاحب کائنیستھیٹک ہیں, تو پھر ہم کس طرح سے ان سے کمیونیکیٹ کریں.
نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ وہ ٹول ہے جو ہمیں کمیونیکیشن کرنے کے اس طریقے کو ماسٹر کرنا بتاتا ہے. اور اس میں بات ایکچولی شروع ہم نے کی تھی کوآرڈینیشن بٹوین مائنڈ اینڈ باڈی, کوآرڈینیشن بٹوین مائنڈ اینڈ لینگویج. اور لینگویج میں نے کیونکہ دونوں چیزوں کو شامل کیا تھا, وربل لینگویج کو بھی, نان وربل لینگویج کو بھی, اس لیے ہماری لفظ اور باڈی موومنٹس دونوں لینگویج میں آ گئے. سو کیونکہ یہ کوآرڈینیشن ہے بٹوین مائنڈ اینڈ باڈی, اس لیے اس میں باڈی موومنٹس یا پوسچر کی بہت امپورٹنس. اور NLP, اس سے پہلے کہ ہم کینیسٹھیٹک اور آڈیٹری اور ویژول کے حساب سے کمیونیکیشن کی کچھ ایگزامپلز آپ کو پیش کریں, پہلے میں ان چیزوں سے بالکل ہٹ کے ایک عام باڈی لینگویج کی مثال پیش کرتا ہوں. آپ ایک صاحب سے ملنے کے لیے گئے, آپ کی اپوائنٹمنٹ تھی ان سے, بزنس ڈسکشن تھی یا ویسے آپ نے ملنا تھا کسی آفس میں, کسی ریسٹورنٹ میں, کہیں آپ ملے. جب آپ گئے تو وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے دیکھا کہ وہ صاحب اس طرح بیٹھے with his back fully thrown on the chair. اس سے آپ کو ان کی مینٹل سٹیٹ کا اندازہ ہو جائے گا, بیکاز ہم نے کہا کہ our body language reflects our mental state. ابھی ان صاحب نے ہم سے کوئی بات نہیں کی, ابھی ہم نے صرف ان کو دیکھا اور ہمیں اندازہ ہو گیا that he is relaxed, he is comfortable. اور اگر ہم دیکھتے, انٹر ہوتے اور ہم دیکھتے کہ وہ صاحب یوں بیٹھے تو بھی ہمیں ان کی مینٹل سٹیٹ کا اندازہ ہو جاتا بغیر کو بات کیے, بیکاز اگر وہ یوں بیٹھے ہیں آن دی ایج آف دا چیئر, دین ہی از ناٹ ریلیکسڈ, دین ہی از آئدر ورڈ اور ہی از ٹو انرجیٹک, ہی از ٹو ہائپر, اور دیر از سم تھنگ آن ہز مائنڈ, اور ہی از نروس, اور ہی از اینکشس. تو لیکن وہ نروس انرجی ان کی زیادہ ہے بجائے اس صاحب کے جو یوں بیٹھے. اب آپ سوچیے, اگر آپ کس سے فرسٹ ٹائم ملتے ہیں, کسی میٹنگ میں, انٹرویو میں, یا کسی بھی سینیریو میں, اور وہ صاحب تو آپ کے سامنے یوں بیٹھے ہیں اور آپ ان کے سامنے چیئر پہ یوں بیٹھ جاتے ہیں, تو آپ کی جو پہلی کمیونیکیشن ہے ایک دوسرے سے بغیر کوئی بات کیے, جو پہلا کانٹیکٹ ہے, کیا وہ فورسفل ہوگا؟ نہیں ہوگا, بیکاز آپ نے ان صاحب کی باڈی لینگویج کی ردم کو فالو ہی نہیں کیا, یعنی ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ کو فالو نہیں کیا. وہ تو ریلیکس بیٹھے ہیں اور آپ ان کے سامنے یوں بیٹھ گئے ہیں. آپ کو ریپو جسے کہتے ہیں نا, ڈیپ کمیونیکیشن, وہ ڈیولپ ہونے میں پرابلم ہو جائے گی وداؤٹ نوئنگ. اگر آپ بھی ان کے سامنے جا کے آرام سے بیٹھ جائیں گے تو اب آٹومیٹکلی آپ میں ایک انڈرسٹینڈنگ یا ریپو یا ایک تعلق کریٹ ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ نے نوٹ کیا کہ یہ ایک تو یوں بیٹھے ہیں بیک آف دا چیئر پہ, اور دوسرا انہوں نے بازو فولڈ کیے ہوئے ہیں. آپ بیک آف دا چیئر پہ بھی ان کے سامنے جا کے بازو تھوڑے سے فولڈ کر لیں گے تو وہ ریپو اور بڑھ جائے گا, کیونکہ اب آپ نے ان کی باڈی لینگویج کو فالو کیا. اس میں مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو کاپی کر رہے ہیں, مقصد یہ ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو امپروو آر کمیونیکیشن. پہلے یہ ایفرٹ لگتی, بعد میں یہ عادت بن جاتی ہے, سب کانشیسلی ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے یہ چیز. تو ہم, اور اگر ہمارے سامنے کوئی بہت الرٹ بیٹھا ہے تو پھر ہم ان کے سامنے اتنا ریلیکس نہیں ہوں گے, کیونکہ پھر ہم ان کو انڈیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ آپ کی الرٹنس یا آپ کی نروس انرجی آپ تک ہوگی, آئی ایم ناٹ بادرڈ. تو وہ ایک کمیونیکیشن کا جو پہلا اسٹیپ جو اندیکھا ہے, جو انویزیبل ہے, جسے کئی لوگ اورا کہہ دیتے ہیں, یا اورا کا کلیش ہو گیا, میری اس سے بنتی ہی نہیں, یا پہلی نظر میں مجھے شخص پسند نہیں آیا. ہو سکتا ہے کئی دفعہ وہ اورا کا کلیش شاید نہ ہوتا ہو, وہ شاید ہماری باڈی لینگویج کا کلیش ہو جاتا ہو. ہمیں ہماری جو اسٹیٹ آف مائنڈز ہیں, جو کہ ہر وقت ہر ایک کی مختلف ہوتی ہیں, شاید ہم ان کو کیچ نہیں کر پاتے. سو ٹو بی اے گڈ کمیونیکیٹر, the first thing which we need to realize is the state of mind of the individual in front of us. So that means that is the first clue which is given to us. Without even uttering a word, without even uttering a single word, we can estimate the state of mind of the person sitting in front of us. And if we can do it persistently with different people, چاہے ہمارے دوست ہیں, فیملی میں ہیں, it means we are struggling for communication. اور آپ نے محسوس کیا ہوگا ہمارے ارلیئر لیکچرز میں کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کوئی گفٹ نہیں ہے کہ ہم سب کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا. کمیونیکیشن از اے اسٹرگل. یس, آئی ایگری, کچھ لوگوں میں گفٹ یہ ضرور ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا تو کیا ہے، برابر ہی کیا ہے، سب کو کیا. ہم کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بہت اچھے کمیونیکیٹر ہیں، از اے گفٹڈ کمیونیکیٹر. گفٹڈ کمیونیکیٹر کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ ایک اسکل ہے جس کو کوئی بھی ایکوائر کر سکتا ہے ود ان ہز کانٹیکسٹ. جیسے گانا گانا ایک اسکل ہے، جیسے تقریر کرنا ایک اسکل ہے، جیسے بہت سی اور چیزیں، پینٹنگ کرنا ایک اسکل ہے، ایکوائر کی جا سکتی ہیں محنت کے ساتھ. سو جب ہم اسٹیٹ آف مائنڈ دوسرے کی اندازہ لگا رہے ہیں، کھوج لگا رہے ہیں، اس کی باڈی لینگویج دیکھ رہے ہیں، لفظ سن رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، تو وی آر اسٹرگلنگ ٹو ڈو واٹ؟ اسٹرگلنگ ٹو کمیونیکیٹ بیٹر. سو دیٹ مینس کمیونیکیشن میں جب تک ہم جد و جہد نہیں کریں گے، اسٹرگل نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، یہ فریلی ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گی. There is no way that we have good vocabulary and we have good voice and we will become good communicators. No. Good communication کے لیے ہمیں یہ ایفرٹ کرنی ہی پڑے گی. So, now ہم نے باڈی لینگویج، کچھ بکس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ از ایکچولی میچنگ یور باڈی موومنٹس ود دی اوپوننٹ. اس کو کافی ڈیٹیل میں ایگزامپلس بھی دی جاتی ہیں، اس پہ سیمینارز ہیں، ورک شاپس ہیں، لیکن آئی ایم شیور ہمارے اس مقصد کے لیے، اس کورس کے مقصد کے لیے جو ہمیں اسٹارٹ چاہیے تھا وہ آپ کے ذہن میں آ چکا ہے. دیٹ وی ہیو ٹو میچ آر فرسٹ آف آل آر باڈی لینگویج ود دی ادر پرسنز باڈی لینگویج. اور بات باڈی کی نہیں ہے، بات ایکچولی اسٹیٹ آف مائنڈ کی ہے، کیونکہ ہمیں تو اسٹیٹ آف مائنڈ تو نظر نہیں آ سکتی، ذہن کے اندر ہم نہیں جھانک سکتے. ہمیں تو نظر آ سکتی ہے کہ وہ صاحب کھڑے کیسے ہیں، بیٹھے کیسے ہیں، بات میں کیا لفظ یوز کر رہے ہیں. ان چیزوں کی بنا پر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے. جب ہم نے ان کی اور اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ایک ہارمنی کریٹ کر لی تو اس کے بعد ہماری امفیٹک، ڈیپر، گہری کمیونیکیشن شروع ہوتی ہے. اگر ہم وہاں تک نہیں جاتے تو پھر بات چیت تو ہوگی، کام بھی چلتے رہیں گے، لیکن کمیونیکیشن کی ڈیپتھ اچیو نہیں ہوگی. اور اگر ہم کمیونیکیشن کی ڈیپتھ اچیو نہیں کر سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں. کیونکہ ایموشنل انٹیلیجنس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اٹ از نوئنگ یور سیلف اینڈ نوئنگ ادرس. اٹ از نوئنگ یور ایموشنس، اٹ از نوئنگ ادرز ایموشنس. اٹ از مینیجنگ یور موڈز، یور ایموشنس، اٹ از مینیجنگ ادرز موڈز، ادرز ایموشنس. سو بغیر اس ایفرٹ کے، بغیر اس اسٹرگل کے پھر ہم ایموشنل انٹیلیجنٹ اگر نہیں بن سکیں گے تو پھر ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس کا تعلق، کا رشتہ لانگ ٹرم سکسیس کے ساتھ بھی ڈسکس کیا تھا. اٹ از ناٹ دی ایکڈیمک اور آئی کیو، جو ایکڈیمک آئی کیو انٹیلیجنس ہے، آئی کیو جس سے میئر کرتے ہیں، اٹ از ناٹ دی ایکڈیمک انٹیلیجنس وچ ڈیٹرمنز آر لانگ ٹرم سکسیس. یہ اسٹڈیز اس پہ ہو چکی ہیں کہ جن بچوں کا جی پی اے یا جن کے گریڈز یونیورسٹیز میں، کالجز میں بہت اچھے آتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ زندگی میں بھی بہت آگے نکل جائیں، کیونکہ زندگی میں آگے نکلنے کے لیے ریلیشن شپ مینجمنٹ ضروری. اور ریلیشن شپ مینجمنٹ از آل اباؤٹ کمیونیکیشن اینڈ دیٹ از واٹ ایموشنل انٹیلیجنس از. کہ 10 سال بعد یہ شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں رہ جائے گا کہ آپ کے یونیورسٹی میں گریڈز کتنے تھے، جی پی اے کیا تھا، لیکن 10 سال بعد یہ ضرور امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ نے ان 10 سالوں میں جتنے لوگوں سے آپ ملے، جتنے ریلیشن شپ آپ کے انیشیٹ ہوئے تھے، ان میں سے ریٹین کتنے ہوئے. دیٹ از the key to our success. So that comes from the struggle which we are right now mentioning. ان میں سے ایک ہم نے چیز باڈی لینگویج کی پہلے بات کی کہ باڈی لینگویج سے ہم نے اندازہ لگا لیا ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ کا، ریلیکسڈ ہیں، ایج پہ ہیں. اور اس میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں. جب شروع میں سائنس نے، سائیکولوجیکل سائنسز نے ترقی کرنا شروع کی تو پرسنالٹی کے اوپر بہت سی ڈسکشنز شروع ہوئیں اور پرسنالٹی کو ڈیفائن کیا گیا ایز پرسنالٹی اے اور پرسنالٹی بی، ٹائپ اے اینڈ ٹائپ بی. ٹائپ اے پرسنالٹیز وہ ہیں جو اگریسو ہیں، جو ٹاکٹیو ہیں، جو زیادہ پر اعتماد ہیں، اور ٹائپ بی پرسنالٹیز آر مور لائک انٹروورٹس، کوائٹ، سافٹ پیپل. اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ ڈسکوری کس طرح ہوئی. وہ ایکچولی ایک، یہ جو اسٹڈی کر رہے تھے لوگ پرسنالٹیز کو، وہ ایک کلینک میں، پولی کلینک میں اسٹڈی کا ایک فیز کر رہے تھے. اور وہاں انہوں نے نوٹ کیا کہ بہت سے ڈاکٹرز کی مختلف ویٹنگ ایریاز میں چیئرز پڑی ہیں. آنکھوں کے ڈاکٹر جو ہیں ان کی ادھر چیئرز پڑی ہیں، سیٹس لگی ہیں، کارڈیالوجسٹ کی ادھر لگی ہیں، جنرل سرجن کی یہاں پہ ہیں، ای این ٹی والوں کی ادھر ہیں.
اور انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے وہ سیٹس ایک ہی ٹائم پہ لگی تھیں. انہوں نے پوچھا کہ جب یہ سیٹس کیا الگ الگ ٹائم پہ لگی تھیں ایک ہی ٹائم پہ لگی؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ پولی کلینک ایک ہی وقت میں ڈیولپ ہوا اور سیٹس لگ گئیں. انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ کارڈیولوجی کے پیشنٹس ہیں یا کارڈیولوجی کی سیٹس یوز کرتے ہیں، جو کارڈیولوجی کی سیٹس ہیں، ان کے جو ایجز ہیں وہ گھسے ہوئے ہیں، جبکہ باقی سیٹس کے ایجز نہیں گھسے ہوئے. ENT والی جو سیٹس ہیں ان کے ایجز بھی نہیں گھسے ہوئے، جنرل سرجن کے بھی ایجز نہیں گھسے ہوئے. اس چیز یہ ایک امپورٹنٹ سیلینٹ فائنڈنگ تھی، آؤٹ اسٹینڈنگ فائنڈنگ تھی کہ وائی اونلی دی فرنٹ ایجز آف دیز سیٹس سیم ویری رف اینڈ وائی ناٹ دی ادرس. تو انہوں نے آبزرو کرنا شروع کیا کہ جب شام میں لوگ آئیں گے تو کیا لوگ ان کارڈیولوجی کی سیٹس پہ ڈفرینٹلی بیٹھتے ہیں. اور انہوں نے نوٹ کیا کہ واقعی جب شام میں پیشنٹس آئے تو جو کارڈیولوجی کے پیشنٹس تھے وہ اپنی سیٹ کے ایج پہ بیٹھتے تھے، موسٹ آف دیم، ویئرز باقی پیشنٹ بیک کرسی کی پشت سے لگا کے بیٹھتے تھے. اس سے انہیں یہ خیال آیا کہ یہ جو پیشنٹس ہیں دے آر مور نروس، دے آر مور ایجی، دے آر مور اینکشس، اس لیے یہ ریلیکس نہیں ہیں اور یہ سیٹ کی ایج پہ بیٹھتے ہیں. اس لیے اینکشسنس، نروسنس، ایجینس کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ. دیکھیے کتنی چھوٹی سی آبزرویشن نے کئی دفعہ کتنی بڑی چیز طے کر دیتی. صرف یہ دیکھنا اور یہ آبزرو کرنا اور نوٹ کرنا کہ کرسیوں کے کپڑے جو ہیں وہ ایج سے گھس رہے ہیں لیڈ ٹو دی ریلیشن شپ، لیڈ ٹو دی ڈسکوری آف ریلیشن شپ بٹوین ٹائپ آف پرسنالٹی اینڈ ہارٹ ڈیزیز. وہاں سے انہوں نے کہا کہ ٹائپ اے جو ہے یہ اینکشس ہیں، نروس ہیں، اس لیے زیادہ چانس ہے کہ ان کو بلڈ پریشر ہو، زیادہ چانس ہے کہ ان کو ہارٹ ڈیزیز ہو، بیکاز آف دس پرٹیکولر آبزرویشن. اسی طرح ہم نے باڈی لینگویج کی پہلے تو بات کی، اس کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں کسی صاحب کے ساتھ، ہم نے دیکھ لیا یہ ریلیکس ہیں، ہم بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھ لیا انہوں نے آرمز فولڈ کیے ہوئے ہیں، ہم نے بھی تھوڑے فولڈ کر لیے. اور اگر ہم نے دیکھا کہ وہ آرمز فولڈ نہیں کیے ہوئے تو ہم نے بھی نہیں کیے. اب ہمارا ایک انویزیبل ریپو بن گیا. اس کے بعد ان صاحب نے بات چیت شروع کی. ایک تو ہمیں آلریڈی اندازہ ہو چکا ہے ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ کا، ابھی ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ یہ ویژول ہیں، کائنیستھیٹک ہیں، آڈیٹری ہیں، ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ ریلیکسڈ ہیں. اس کے بعد انہوں نے بات چیت شروع کی اور جو فریزز یا جو ورڈز انہوں نے یوز کرنے شروع کیے وہ اس طرح کے تھے کہ دیر واز اے لاٹ آف پریشر آن آور کمپنی، ناؤ دیٹ پریشر از آف، وہ اسٹیم نکل چکی ہے، ناؤ دس از ناٹ ویئنگ ہیویلی آن مائی چیسٹ، اب میرے سینے پہ یہ بوجھ کم ہے، یا میرے یہ دماغ پہ بوجھ کم ہے، یا میری کمر اس بوجھ سے جھکی جا رہی ہے. اس طرح کی انہوں نے گفتگو شروع کی. تو ہمیں اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ صاحب کائنیستھیٹک، یعنی ان کی پریفرڈ جو ریپرزنٹیشنل سسٹم یا اپنی سب موڈیلٹی جس کو یہ پریفر کرتے ہیں وہ کائنیستھیٹک ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں اپنی وربل لینگویج سے بھی کلو دینے شروع کر دیے. اور جب انہوں نے پاسٹ کی کوئی بات کی تو ہم نے نوٹ کیا کہ ہی گوز فار ہی وانٹس ٹو کلچ اے پیپر ویٹ، یا وہ کبھی کوئی پین پکڑ لیتے ہیں، یا وہ کبھی کسی چیز کو گھمانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اپنے موبائل کی کیز کو. تو ہمیں اس سے اور کنفرمیشن ہوئی کہ یہ کائنیستھیٹک ہے. اب ہم نے باڈی موومنٹ تو ان کے ساتھ آلریڈی میچ کر لی تھیں، سو ہمارا ایک ریپو تو ان کے ساتھ بن گیا. اب جب ہم نے بولنا شروع کیا تو اگر ہم بھی یہی فریزز یوز کریں گے، اٹ از ناٹ بلفنگ، اٹ از ناٹ بلفنگ کہ ہم کسی کو امپوز، کسی کی اسٹیٹ آف مائنڈ ریڈ کر کے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. نو، وی آر ٹرائنگ ٹو بلڈ دیٹ بانڈ اسٹرانگر ود ہم اور ہر. کیونکہ ہم اس میں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں نا کہ اگر ہم کسی کی لینگویج بول رہے ہیں تو اس شخص کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ہم اگر اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو میک لائف ایزی فار دیٹ پرسن اینڈ فار آور سیلفس. سو ہم نے بھی اپنی فریزز میں کچھ پریشر، ویٹ، بوجھ کا ذکر کیا. تو ہم نے دیکھا کہ ہماری کمیونیکیشن ان صاحب سے آٹومیٹکلی ود ان 5, 10, 15 منٹس بہت اچھی بن جائے گی یا بن گئی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم نے نہ تو ان کی باڈی لینگویج پہ غور کیا، نہ ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ پہ غور کیا، اور نہ ہم نے ان کے فریزز اور ورڈز پہ غور کیا، اور نہ ہم نے ان کی آئی موومنٹس، ہیڈ ٹلٹنگ، چیزوں کو پکڑنے کی عادت پہ غور کیا. اگر ہم نے اس پہ کسی سے غور نہیں کیا تو پھر تو ہم ایکنالوجی نہیں کر رہے ان صاحب، پھر تو ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں دیٹ آئی ایم موسٹ امپورٹنٹ، آئی ایم دی موسٹ امپورٹنٹ پرسن اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو نوٹس آن یو. تو کمیونیکیشن کہاں سے بنے گی؟ سو کمیونیکیشن ڈیولپ کرنے کے لیے یہ محنت، یہ اسٹرگل ضروری. اسی طرح فار ایگزامپل اگر ہم نے دیکھا کہ وہ صاحب ذرا ایج پہ بیٹھیں اور جو فریزز وہ یوز کر رہے ہیں
وہ اس میں یہ لائٹ، بگ پکچر، اسمال پکچر، ویژول الفاظ آتے ہیں، اور ہم نے ان سے اس وقت کوئی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ آل رائٹ، آپ مجھے اپنا پرپوزل یا اپنی تجویز ای میل کے ذریعے بھیج دیں. ہمارے ذہن جب ہم وہ ای میل لکھ رہے تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ یہ صاحب ویژول. If we now use his language of pictures and lights and shedding lights and visual related words, تو جب وہ پڑھیں گے اس کو تو کیونکہ وہ تو ویژول ہیں، آٹومیٹکلی ہی ول انڈرسٹینڈ آر میسج، اور اس دوسرے لفظوں میں وہ جو انٹرسٹ لیں گے ہماری میسج میں وداؤٹ نوئنگ، وہ زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ادر میسجز وچ ہی ہیز ریسیوڈ وچ ہیو ناٹ فوکسڈ آن دی ویژول ورڈس. یہ سب کانشیس، اور یہ ریسرچ ہیز شون دیٹ اٹ ہیپنس. تو وہ ہمارے میسج کو زیادہ غور سے پڑھیں گے تو شاید رسپانس زیادہ اچھا ملے گا، یہ زیادہ چانس ہے کہ ان کو ہمارا پرپوزل پسند آ جائے. حالانکہ وہی بات ہم نے کی ہے، وہی انصاف نے کی ہے، وہی انصاف نے کی ہے، بٹ سنس وی ہیو سیڈ اٹ ان ہز ورڈس، سنس وی ہیو سیڈ اٹ بائی ایکنالوجنگ ہز preferential system, by acknowledging the modality which he prefers, therefore he will understand it better. And when he will understand it better, it will be more convenient for him to communicate with that individual جس کے ساتھ یہ understanding ان کی develop ہو رہی، which could be a relationship in future, which could be a piece of work, which could be a job offer, which could be anything. Nobody knows that کہ اس کی لمٹ کیا ہے. لیکن یہ ہم نے ضرور دیکھا کہ بائی یوزنگ آر آبزرویشن، بائی میکنگ دی اسٹرگل ٹو فائنڈ آؤٹ دی اسٹیٹ آف مائنڈ آف دیٹ انڈیویجول تھرو ہز باڈی لینگویج، تھرو ہز ورڈس، تھرو اینڈ بائی فائنڈنگ آؤٹ ہز پریفرڈ موڈیلٹی، وی کین کمیونیکیٹ ایزیلی ود ہم. ہماری ان سے کمیونیکیشن بہتر ہو جاتی. تو NLP کا بیس، اٹ از اے ہیوج فیلڈ. لیکن اس لیکچر میں جو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو NLP is the coordination between mental state and our body or our language, verbal and non-verbal both. اور دوسرے اس میں جو 3 preferred system زیادہ تر یوز ہوتے ہیں، visual, auditory, kinesthetic، ان کو ڈیٹیکٹ کس طرح کرنا ہے، الفاظ سے، phrases سے، باڈی لینگویج سے، اور جب وہ ڈیٹیکٹ ہو جائیں تو پھر ان کا اچھا استعمال کیسے کرنا ہے so that our communication continues. And for emphatic communication، اور ڈیپر، ہر ایک سے تو ہم ڈیپر لیول کمیونیکیٹ نہیں کر رہے. جیسے میں نے پہلے بھی کمیونیکیشن میں ایگزامپل دی تھی، ہم نے ایک ٹکٹ لینی ہے تو اس وقت شاید ہم یہ نوٹ نہیں کریں گے کہ یہ صاحب ویژول ہیں، آڈیٹری ہیں، کائنستھیٹک ہیں. لیکن اگر ہمارا رشتہ ذرا لانگ ٹرم بننا ہے، یا ہمارے کولیگ ہیں، یا ہماری فیملی کے ممبر ہیں، ہمارے فرینڈ ہیں، تو پھر اگر ہم اس سطح تک پہنچ جائیں گے تو ہماری کمیونیکیشن امپروو ہونے کے، ان کے ساتھ رشتہ ریٹین رہنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. سو دیٹ از دی کرکس آف نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اس پہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بھی بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.